आदाब। अडयाला जेल में इमरान खान के खिलाफ समातें भी जारी हैं। आज एक नया रेफरेंस की समात भी हुई और फिर उसके अलावा मुज़ाकरात की कोशिशें भी जारी हैं। लेकिन थोड़ा मुज़ाकरात पे बात करेंगे, उसके साथ साथ इन्हीं मुज़ाकरात के हवाले से आपको बताएंगे कि इमरान खान का मुस्तकबिल क्या होगा, क्योंकि आर्मी एक्ट के लागू होने की बातें भी हो रही हैं और इमरान खान के साथ और कौन फंसने जा रहा है, ये बड़ी इंपॉर्टेंट खबर है। इससे आपको आगाह करेंगे। फिर जस्टिस जहांगीरी वाला मामला है, क्या वो जज रह सकेंगे, ये तो एक इम्पॉर्टेंट सवाल है। लेकिन डॉक्टर रियाज कौन है, ये भी हम आपको बताएंगे। फिर इसी से जुड़ा एक और मामला है, यानी पाकिस्तानी अदारों के खिलाफ प्रोपेगेंडा से मुतालिक एक अदारा है। उरिया मकबूल जान साहब के हवाले से एक बड़ी इतला है कि वो आर्मी चीफ के खिलाफ जो ट्रेंड बन रहे थे, उनसे उनका क्या ताल्लुक है। इस हवाले से एक बहुत ही सिग्निफिकेंट इन्फॉर्मेशन है, वो आपको देंगे नाज़रीन। और फिर आपको बलूचिस्तान के हवाले से एक इम्पॉर्टेंट खबर देंगे। बाकी यूँ समझिए कि खबरें भी हैं और इशूज़ भी हैं, लेकिन जो प्योर खबर है वो भारत के हवाले से है। तो नाज़रीन, जस्टिस जहांगीरी के मामले से आगाज़ कर लेते हैं, क्योंकि उसके बाद के जो दो मामलात हैं वो आपस में जुड़े हुए हैं। मुज़ाकरात भी और फिर आर्मी चीफ के खिलाफ प्रोपेगेंडा भी और फिर इमरान खान के खिलाफ आर्मी एक्ट भी, ये आपस में इंटरलिंक्ड हैं। डॉक्टर रियाज को नाज़रीन मैं 2003 में पहली बार मिला। मैं कुछ अर्सा कराची रहा। एक लेबर सपोर्ट ऑर्गेनाइजेशन है पायलर, पाकिस्तान इंस्टीट्यूट ऑफ लेबर एजुकेशन एंड रिसर्च। पायलर के साथ मैं वाबस्ता रहा। उसके मकासद के साथ तो मैं शुरू से वाबस्ता हूँ, क्योंकि मैं इंसानी हुकूक का मामला हो, ख़वातीन हुकूक का मामलात हों, सियासी हुकूक के मामलात हों, लेबर राइट्स हों, बच्चों के हुकूक हों, वो जर्नलिस्ट बुनियादी तौर पर इनका कारकुन होता है। और हम वो कारकुन हैं जो अल्लाह के फजल करम से पाकिस्तान में इन चीज़ों में बेहतरी के ख्वाहिशमंद हैं। अंदाज़ थोड़ा सा फ़र्क हो सकता है, क्योंकि मैं ये समझता हूँ कि जो लोग पाकिस्तान में हैं, जो अदारे हैं, वो उनकी कारकर्दगी ख़राब होगी। अदलिया पर मैं बहुत नाकिद हूँ, लेकिन वो मेरे मुल्क का अदारा है, मैंने ही उसको ठीक करना है। अफवाज पाकिस्तान मेरे मुल्क का अदारा है, पुलिस मेरे मुल्क का अदारा है, पार्लिमान मेरे मुल्क का अदारा है, रेलवे, वापडा, ये तमाम मेरे मुल्क के अदारे हैं। इसलिए मैं तनकीद में एक हद से नीचे नहीं गिरता। वजह क्या है? वजह यह है कि हम अगर खुद गिरेंगे तो फिर इनको कैसे उठाएंगे। तो बहरहाल वो मैं बात बता रहा था आपको कि मेरी उस वक्त डॉक्टर रियाज से पहली मुलाकात हुई। वो भी डॉक्टर रियाज भी इस हवाले से लेफ़्ट से वो वाबस्ता हैं, और अब शायद अब तो पाकिस्तान के उन दो चार गिने चुने लोगों में रह गए हैं जो लेफ़्ट की तारीख से वाबस्ता रह गए हैं। बाकी तो सारे लेफ़्ट वाले जो है वो छोड़ गए हैं लेफ़्ट को। कोई अमेरिका को प्यारा हो गया, कोई किसी और को प्यारा हो गया, कोई एनजीओ बना के अपना साइड पे बैठ गया। फिर एक पॉलिटिकल पार्टी बनाने की भी कोशिश हुई उमर असगर खान की क़यादत में, वो भी कामयाब नहीं हुई। तो बहरहाल उसके बाद नाज़रीन मेरा इंडिया जाना हुआ वर्ल्ड सोशल फोरम के हवाले से। पाकिस्तान में करामत अली डायरेक्टर पायलट थे, वो मेरे भाइयों की तरह भी थे, मेंटोर भी हैं। बचपन से हमने उनको देखा। वो करामत साहब के साथ डॉक्टर रियाज की बनती नहीं थी, मेरे साथ उनकी बनती भी थी, दोस्ती थी, दुआसलाम अच्छी थी। तो मैं उनको बहुत करीब से जानता हूँ। बहुत ही अच्छे आदमी हैं, ऑनेस्ट आदमी है, कोई शक नहीं है, लेकिन जज्बाती बहुत है। और इसी जज्बातियत की वजह से वो बाद औक़ात नुकसान भी उठाते हैं। हम दिल्ली गए वर्ल्ड सोशल फोरम के लिए, तो वहाँ जो है वो उसका जो एड्रेस था वर्ल्ड सोशल फोरम के लिए, इंडियन सोशल फोरम के लिए, माफ़ कीजिएगा, दिल्ली में इंडियन सोशल फोरम था, वो एक मखसूस एड्रेस था, वो देना था। लेकिन डॉक्टर साहब ने खैर अपने तौर पर वीज़ा कराया था, और उन्होंने रिपोर्टिंग वीज़ा था। इंडियन वीज़े में ये होता है कि अगर वो 20 रोज़ से ऊपर का हो तो रिपोर्टिंग वीज़ा होता है। तो रिपोर्टिंग कराने गए, वहाँ थाने वालों की गलती थी। वहाँ थाने में कोई था ही नहीं, सामने चाय वाला बैठा था, उसने उनके वो पेपर लिए, एक नाम रोज नामचे में कुछ लिखा, और वो दोनों पेपर उनको वापस करके उनके साइन नहीं कराए। वो भी आ गए, उनको क्या पता। फिर मैंने फिर इंडियन पुलिस उनको ढूंढती वहाँ आ गई, मुझसे मिली। मैंने डॉक्टर रियाज को तलाश किया और फिर उस मसले को हल कराया। लेकिन उस वक्त देखा डॉक्टर रियाज मुझ पर भी बहुत गुस्से में थे। वो कहते थे यूँ ये करामत की वजह से हो रहा है। वो करामत साहब फौत हो गए अभी चंद हफ्तों पहले। अल्लाह ताला उनके दर्जात बुलंद करे। बहुत ही गज़ब के आदमी थे, बहुत पढ़े लिखे आदमी थे। तो डॉक्टर साहब ज़रा जज्बाती आदमी हैं, और बाद औक़ात जज्बात में हक़ाइक़ को भूल जाते हैं। बस करप्ट आदमी वो बिल्कुल नहीं है, पार्टीज़न वो हैं, ज़ाहिर सी बात है। वो इंसानी हकूक़ के लिए काम करते हैं, लेफ़्ट के आदमी हैं।
تو اب وہ یونیورسٹی سنڈیکیٹ کے ممبر ہیں. اب کراچی یونیورسٹی ناظرین پاکستان میں وہ ان اداروں میں شامل ہے جو پریسٹیجیس کہلاتے ہیں. سینٹر آف ایکسیلنس پاکستان میں ایک قائد اعظم یونیورسٹی ہے کراچی یونیورسٹی, اور کوئی یونیورسٹی سینٹر آف ایکسیلنس کے اس معیار پر پورا نہیں اترتی. بہرحال ڈاکٹر جعفر احمد سے میں نے پوچھا. ڈاکٹر جعفر احمد ایریا اسٹڈی سینٹر کے صدر رہے ہیں, ہمارے دوست سے بہت ہی شاندار قسم کے ٹیچر ہیں. بہت کبھی آپ ان سے ملیں تو ان کی گفتگو سنیں تو بہت متاثر ہوں گے. بہت انتہائی تھورو جینٹل مین, پڑھے لکھے آدمی. میں نے ان سے یہ سوال کیا تھا پرسوں فون کر کے, میں نے ان کا حال چال بھی پوچھا. ان کے بھائی کا انتقال ہو گیا تھا, اس کی تعزیت بھی کی. ان سے میں نے سوال یہ پوچھا کہ کیا یونیورسٹی سنڈیکیٹ کسی ڈگری کو بوگس یا اصلی قرار دے سکتی ہے. تو انہوں نے یہ کہا کہ یہ جو رزلٹ ہوتے ہیں یونیورسٹیز کے, یہ الٹیمیٹلی ویٹ ہونے کے لیے سنڈیکیٹ کے پاس جاتے ہیں, اور وہی ایک واحد فورم ہے جو کسی بھی ڈگری کو اصلی یا نقلی قرار دے سکتا ہے. ریزلٹس جو ہیں وہ ان کو قبولیت بھی بخش سکتا ہے اور ان کو مسترد بھی کر سکتا ہے. اور ایون کہ اگر رزلٹ جاری ہوگا اس کے بعد میں بھی کوئی شکایت آئی ہے تو یونیورسٹی سنڈیکیٹ ہی ان شکایت کا جائزہ لے کر اگر مسترد کرنے کی ضرورت ہو یا منسوخ کرنے کی ضرورت ہو تو ان رزلٹس کے بارے میں فیصلہ کرے گا. تو اس لیے یونیورسٹی کا یہ اختیار ہے سنڈیکیٹ کا کہ وہ ڈگری کو بوگس قرار دے. اب آتے ہیں ذرا ڈاکٹر ریاض صاحب کے اغوا کی جانب. کراچی پولیس نے ایک بیان جاری کیا, لوگوں کو اس کے اوپر یقین نہیں آیا, مجھے بھی یقین نہیں ہے. ڈاکٹر ریاض کے خلاف پرچہ تو تھا, میں اس کا گواہ ہوں کہ ان کے خلاف ماضی میں کچھ مقدمات ہوئے. ڈاکٹر ریاض سے میری بات بھی ہوئی تھی ایک زمانے میں اس پر, اب شاید وہ ہمیں بھول گئے. لیکن یہ نہیں ہو سکتا کہ یونیورسٹی کا 22 رکنی سنڈیکیٹ ہے اور ایک رکن اگر اس میں شریک نہ ہو تو وہ کوئی جو ہے وہ کوئی گڑبڑ ہو جائے گی, اس سے یہ فیصلہ نہیں ہو سکے گا. 21 ارکان نے فیصلہ کر لیا تو سنڈیکیٹ کا فیصلہ ہے. 22 ارکان میں سے 20 نے کر لیا, 16 نے کر لیا, 18 نے کر لیا, تو سنڈیکیٹ کا فیصلہ اس میں کوئی روک نہیں سکتا. ڈاکٹر صاحب نے ایک غلطی کی جو ان کو بینگ دی یونیورسٹی سنڈیکیٹ ممبر نہیں کرنی چاہیے تھی. انہوں نے پہلے سے سوالات اٹھانا شروع کر دیے کہ جی ایک معاملہ آ رہا ہے اور پھر جسٹس طارق جہانگیری کو ایک ہیئرنگ دینی چاہیے. کیوں دینی چاہیے؟ یونیورسٹی جو الیکشن کو جب کرتی ہے, اور اس سے پہلے بھی کئی وکلاء کی ڈگریاں جعلی ثابت ہوئی, کسی ایک کو ہیئرنگ کا موقع دیا. کئی ارکان قومی اسمبلی کی ڈگریاں جعلی ثابت ہوئی. مشرف کے زمانے میں جب وہ ڈگریاں بنا دی گئی تھی, کسی کو ہیئرنگ کا موقع نہیں دیا گیا, تو جج صاحب کو کیوں دیا جائے؟ وہ بھی ایک انسان ہی ہے نا. اور اگر جج صاحب نے غلطی کی ہے تو جج صاحب کی غلطی کو ان کو بھگتنا پڑے چاہیے. اس میں کوئی رائے نہیں ہے کہ کوئی آدمی اگر اس طرح کی حرکت میں ملوث ہو تو وہ چاہے کسی بھی عہدے پر پہنچ جائے, اس کو اس کی سزا ملنی چاہیے اگر یہ درست ہے. تو یہ معاملہ جو ہے وہ جو اصل معاملہ ہے وہ یہ ہے کہ 1984 سے یہ چلا آ رہا ہے معاملہ. انہوں نے 1984 میں جو انرولمنٹ تھا, انہوں نے ایک جس انرولمنٹ پر ایگزام دیا وہ ان کی انرولمنٹ نہیں تھی. پھر انہوں نے سیکنڈ ایئر کا ایگزام دیا تو وہ بھی ان کی انرولمنٹ نہیں تھی. تھرڈ ایئر میں بھی کچھ اسی طرح کا پرابلم ہوا. اب وہ یونیورسٹی نے فیصلہ کر لیا ہے. ڈاکٹر صاحب کو ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ جب یہ الزام سامنے آیا تھا تو ڈاکٹر صاحب جو ہے وہ معاف کیجیے گا جسٹس صاحب جو ہے وہ رجسٹرار سپریم کورٹ کے ذریعے اپنی اوریجنل ڈگری پیش کرتے اور کہتے چیلنج کریں. تو بہرحال اب دیکھتے ہیں یہ بس صاحب کہاں جائے گا, کیونکہ مجھے بھی ذرا توہین عدالت کا خوف ہے, تو لہٰذا میں بڑا مہین سا آدمی ہوں, خاموش سا آدمی ہوں. اب آتے ہیں ناظرین ایک اور خبر کی جانب. جیسے اولیاء مقبول جان صاحب گرفتار ہیں, ان کو جوڈیشل کر دیا گیا ہے. تازہ خبر ان کے بارے میں یہ ہے کہ ایک تو وہ کچھ نازیبا ویڈیوز برآمد ہوئی ہیں, ان کے موبائل سے نکلی ہیں. اس میں کئی ویڈیوز میں وہ خود بھی رپورٹیڈلی موجود ہے. اولیاء صاحب کا کوئی وہ خود یا کوئی جاننے والا ان کا تردید کرنا چاہے تو ہمارا فورم حاضر ہے. وہ چونکہ اس وقت جوڈیشل ہے تو ان سے بات نہیں ہو سکتی, تو ایک اطلاع یہ ہے. دوسری ایک اور اس سے بھی زیادہ خوفناک اطلاع ہے. آرمی چیف کے خلاف پچھلے دنوں کچھ بنے تھے ٹرینڈس. وہ ٹرینڈس جو ہیں وہ اطلاعات یہ ہیں, اور یہ اس کے ذرائع یہ کہتے ہیں کہ ایویڈنس مل گئی ہے کہ وہ اولیاء مقبول جان اور ان کی ٹیم نے بنوائے تھے. واللہ عالم بالصواب. اس کا بھی اگلے دنوں میں جب یہ معاملہ عدالت کے سامنے رکھا جائے گا تو پھر جو ہے وہ دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہو جائے گا. لیکن یہ بڑی خبر تھی, ہم نے کہا آپ کو آگاہ کریں. مذاکرات کی جاتی باتیں ناظرین. ایک تو اس میں پہلی تو خبر یہ ہے کہ عمران خان صاحب نے آج بھی میڈیا سے جو ٹاک کی, انہوں نے کہا میں کیوں ان سے گفتگو کروں, میں تو کسی اس سے گفتگو کروں گا جو طاقتور ہے, جس کے پاس اختیار ہے. پھر انہوں نے کہا ان سے محمود اطہری بات کریں
اور محمود جگدئی کو یہ کوئی جواب دیتے ہیں تو پھر دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے۔ عمر ارسل خان نے یہ آج مطالبہ کیا کہ حکومت مذاکرات کا ماحول بنائے۔ اچھا ہے اگر مذاکرات ہو جائیں، ایک اسٹینڈ آف ختم ہو جائے گا۔ مذاکرات مجھے نہیں لگتا کہ عمران خان سے براہ راست ہوں گے، کیونکہ نواز شریف اور عمران خان کے درمیان جو بد اعتمادی ہے، دونوں ایک دوسرے پر اعتماد کرنے پر تیار نہیں ہے۔ خود میری پی ٹی آئی کے بہت سارے لوگوں سے بات ہوئی ہے، ان تک کو عمران خان پر مکمل اعتماد نہیں ہے۔ پرائیویٹ محفلوں میں وہ یہ بات کرتے ہیں کہ وہ کوئی ایک وعدہ اس لیے نہیں کر سکتے حکومت کے ساتھ مذاکرات کر کے، کیونکہ انہیں یقین نہیں ہے کہ عمران خان اس کے اوپر اسٹک کریں گے۔ چلیے اب اسے آگے بڑھتے ہیں ذرا ناظرین۔ جو اصل خبر ہے وہ یہ ہے کہ جو جنرل فیض حمید کا اس دن ہم نے آپ کو بتایا تھا کہ ان کا ٹرائل مکمل ہو گیا۔ اب عمران خان پر آرمی ایکٹ لگنا ہے، یہ بھی طے ہو گیا ہے۔ اگلے دنوں میں میری اطلاع یہ ہے کہ ان کو تحویل میں لے لیا جائے گا۔ اب کب لیا جاتا ہے یہ اگلے 2-4 روز میں زیادہ صورتحال واضح ہو جائے گی۔ جسٹس ثاقب نثار کے حوالے سے بھی یہی ہے کہ وہ اکمپلس میں ان کو بھی شامل کر دیا گیا ہے، اور وہ شاید ان کے خلاف بھی پروسیڈنگس جو ہے نا وہ انیشیٹ کر دی جائیں، اور وہ ہو سکتا ہے وہ بھی آرمی ایکٹ کے تحت ہی ہوں، لیکن ابھی اس کے بارے میں بھی حتمی اطلاع نہیں ہے۔ لیکن یہ بڑی اطلاع تھی، ہم نے کہا آپ تک اس سے پہنچائیں اور دیکھتے ہیں، کیونکہ یہ پاکستان کی سیاست کے لیے میک اور بریک کا معاملہ ہے۔ اگر عمران خان صاحب پر کیس ثابت ہو جاتا ہے تو پھر انہیں سزا سے کوئی نہیں بچا سکے گا۔ اور میں آپ کو یہ خبر ضرور دے سکتا ہوں کہ جو 190 ملین پاؤنڈ کا کیس ہے وہ اپنے اختتامی مراحل میں 4 تاریخ کو اس کی سماعت ہے، 1-2 سماعتیں ہوں گی، اس کے بعد فیصلہ ہوگا۔ کیس اتنا اسٹرانگ ہے ناظرین کہ عمران خان کو سزا سے کوئی نہیں بچا سکتا۔ اب آتے ہیں بڑی خبر کی جانب جو بلوچستان سے متعلق ہے۔ میں نے کافی لوگوں سے بات کی، وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم کس سے بات کریں۔ میں اس حق میں ہوں کہ جو علیحدگی پسندوں کے قائدین ہیں ان سے بات کی جائے اور ان کو اپنا موقف سمجھایا جائے، ان کا موقف سنا جائے، جو ان کی جائز شکایت ہے وہ دور کی جائیں۔ لیکن کرمنل ایلیمنٹ کو آپ سیاسی ایلیمنٹ سے الگ رکھتے ہیں، ہمیشہ یہ ہونا چاہیے۔ جن لوگوں نے پاکستان پر حملہ کیا، جن لوگوں نے بے گناہ لوگوں کو مارا، جن لوگوں نے ابھی بولان میں اور دیگر کئی جگہوں پر بلوچستان میں 6-7 اضلاع میں انہوں نے چاغی میں اور پتہ نہیں کولو پتہ نہیں کہاں وہاں یہ جو ابھی حال ہی میں 39 سویلین سمیت اور 13 فوجی شہید ہوئے ہیں، اس کا کوئی جواب نہیں ہے کہ ان کو معاف کیا جائے۔ ان کے خلاف ایکشن بھی ہونا چاہیے کرمنل، اور وہ ایکشن جاری ہے۔ اگلے دنوں میں اس کے مزید نتائج سامنے آئیں گے، لیکن اطلاع یہ ہے ناظرین کہ اور یہ صوبائی حکومت کے ذمہ داروں سے بات ہوئی تو ان سے ملی، اور پھر میں نے اپنے دیگر سورسز سے بھی کنفرم کیا کہ ان کے پاس جدید سیٹلائٹ سسٹم ہے جو اسرائیلی میڈ ہے، اور خان آف قنات کے ایک جو صاحبزادے ہیں سلیمان، ان کا ایک زمانے میں نے دیکھا تھا، وہ یروشلم پوسٹ آفس میں انہوں نے آزاد بلوچستان حکومت کا ایک دفتر بھی بنا رکھا تھا۔ ان کے تو روابط براہ راست بھی ہیں، لیکن کہتے یہ ہیں کہ انڈر کور بھارتی ایجنٹ جو ہیں وہ ان کی مدد کرتے ہیں یہ سیٹلائٹ سسٹم کو چلانے میں۔ اور اب بھارت نے پاکستان کے خلاف ایک طرح کی جنگ شروع کر رکھی ہے، پاکستان بھی اس کو بھرپور جواب دے گا۔ اور میں کوئی جنگ کا حامی نہیں، لیکن دشمن آپ کے خلاف سازش کرے تو آپ کے پاس کیا آپشن ہوتا ہے اس کو جواب دینے کے علاوہ؟ بس یہی ایک کہانی ہے ناظرین، یہی ایک بات ہے۔ مجھے اجازت دیجیے، خدا حافظ۔